तुम तुम ठीक तो हो? स्याह रात की खामोशी में बादलों की गूंज के साथ हल्की हल्की बारिश के बाद आनिया की लरजती हुई सरगोशी गूंजी। उसकी सांसें बेतरतीब थी और दिल पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने सामने सड़क के किनारे पड़ी लड़की पर झुकी, जिसके लिबास का सुर्ख रंग रात के अंधेरे में मजीद गहरा लग रहा था। जख्मी लड़की ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसके होंठों से कराह निकली। वक्त वक्त नहीं है मेरे पास। उसकी आवाज टूट रही थी। आनिया ने घबरा कर उसका हाथ थामा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं मदद लाती हूँ। एम्बुलेंस। सुनो। जख्मी लड़की ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त की। उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तजा और फर्ज की चमक थी। इंसाफ। तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा। उसने कांपते हाथों से अपने गले से एक जंजीर उतारी, जिसमें एक खूबसूरत दिल पुरोया हुआ था। उसने वो लॉकेट आहानिया की हथेली पर रखा। इसमें सब कुछ है। उसकी सांसें उखड़ने लगी। मैं एक रिपोर्टर थी। शहर के बहुत बड़े मुजरिमों के खिलाफ सबूत। वो शहर में कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक करने वाले हैं। मेरी मौत को रायगा मत जाने देना। वादा करो। आनिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस अनजान लड़की की तकलीफ को महसूस करते हुए सर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। और एक आखिरी सुकून भरी सांस खारिज हुई और रिपोर्टर की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। आनिया ने अपनी चीख को बड़ी मुश्किल से होंठों पर दबाया। उसने मजबूती से वो लॉकेट अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तभी उसे कुछ फासले पर कदमों की आहट सुनाई थी। वही लोग वापस आ रहे थे। अरे वो रही। उसने हमें देख लिया है। एक बारी आवाज गूंजी। आनिया का खून रगों में मुंजमद हो गया। उसने आखिरी बार उस मुर्दा लड़की के चेहरे को देखा, फिर अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने शुरू कर दिया। उसने वो लॉकेट फौरन अपने गले में डाल लिया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, बस वो भाग रही थी। 21 साला आनिया, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिकंदर की इकलौती बहन थी, बहुत छोटी थी जब माँ की डेथ हो गई और चंद साल बाद बाप की भी मौत हो गई। सिकंदर ने ही उसे इस काबिल बनाया था कि वो आज इतनी बड़ी हुई थी और इससे बहुत मोहब्बत करता था। मगर उसकी हिफाजत के लिए उस पर 24 घंटे गार्ड्स का पहरा बिठाए रखता था, जो कि आनिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो आज़ादी से सांस लेना चाहती थी। अपने भाई के गार्ड्स की वजह से वो अकेली कहीं नहीं आ सकती थी और इस चीज से बहुत तंग थी। इसीलिए आज अपने गार्ड्स को चकमा दे दी वो डिफेंस एरिया से बाहर निकल आई। जब उसने किसी लड़की की चीख सुनी, वो करीब आई तो उसने देखा कि 3-4 लोग उस लड़की के पेट में चाकू मारकर वहां से भाग गए। वो लड़की के करीब गई, उसकी जान बचाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। वो लड़की मर गई और अब वो लोग आनिया के पीछे पड़ चुके थे। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज और गालियां उसका ताकुब कर रही थी। सड़कें सुनसान थी और खौफ उसके पूरे वजूद पर हावी था। वो भागती एक बड़ी शाहिरा पर आ गई। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि कब वो अपने महफूज डिफेंस एरिया से मीलों दूर निकल आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गुंडे अब भी उसके पीछे थे। उसी घबराहट में उसने सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स को नहीं देखा और एक दिल दहला देने वाली चीख फिजा में बुलंद हुई और फिर टायरों की चरचराने की आवाज। आनिया का जिस्म हवा में उछला और फिर वो बेरहमी से सड़क पर आ गिरा। उसके सर से खून का फवारा बुलंद हुआ, फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गुंडे जो उसका पीछा कर रहे थे एक लम्हे के लिए रुके। लगता है काम तमाम हो गया, चलो निकलो यहाँ से। और फिर वो तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। वो गाड़ी जिससे वो टक्कर मारी थी उसने, वो भी एक लम्हा रुके बगैर वहां से फरार हो गई। कुछ मिनटों के बाद एक और गाड़ी वहां से गुजरी। ड्राइवर की नजर सड़क पर पड़े वजूद पर पड़ी। डॉक्टर जयान ने फौरन गाड़ी रोकी। वो 28 साला नौजवान और काबिल डॉक्टर था, जो कि अस्पताल से अपने घर की तरफ रवाना था। डॉक्टर जान अकेला रहता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था और चंद साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके वालिदैन की मौत हो गई थी। उसने जल्दी से नीचे उतरकर लड़की की नब्ज चेक की। जिंदा है, उसके जहन ने उसे बताया। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उस बेहोश और लहूलुहान लड़की को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और शहर के सबसे बड़े अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का आलम था। डॉक्टर जान खुद अपनी टीम को हदायत दे रहा था। लड़की के सर पर गहरी चोट आई है और काफी खून बह चुका है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी हालत खतरे से बाहर गई। उसे अस्पताल के सबसे बेहतरीन प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। 2 दिन बाद जब आनिया ने आंखें खोली तो उसकी नजरें अजनबी थी।
उसने कमरे में मौजूद डॉक्टर जयान और नर्स को खौफजदा नजरों से देखा। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज किसी 10 साल की बच्ची की तरह पतली और सहमी हुई थी। डॉक्टर जयान ने नरमी से उसके करीब कुर्सी खींची। आप अस्पताल में हैं। आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब आप बिल्कुल ठीक है। आनिया ने अपनी आंखें चिपकाई। एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं है। उसने अपने गले में मौजूद लॉकेट को छुआ, जैसे वो कोई खिलौना हो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा दहाड़ से खुला और एक दराज कद मजबूत जिस्म का मालिक, गुस्से से भरा शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो सिकंदर था, आनिया का भाई और शहर का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन और माफिया बॉस। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए तशवीश और दुनिया के लिए वहशत थी। आनिया उसके बेड के पास पहुंचा। आनिया ने इसे देखा और खौफ से डॉक्टर जैन के करीब हो गई। ये कौन है? मुझे इनसे डर लग रहा है। सिकंदर और डॉक्टर जैन दोनों साके चढ़ गए। सिकंदर के चेहरे पर नाकाबिले यकीन तकलीफ के तासुरात उभरे। उसकी बहन, जिसकी जान थी, उसे पहचान ही नहीं रही थी। डॉक्टर जैन ने सिकंदर के बाजू से पकड़कर उसे बाहर आने का इशारा किया। कॉरिडोर में आकर उसने वजाहत की, देखे उनके सर पर गहरी चोट आई है। ऐसा लगता है कि अपनी याददाश्त का एक बड़ा हिस्सा खो चुकी। उनका जहन तकरीबन 8 से 10 साल पहले चला गया। वो जहनी तौर पर इस वक्त एक बच्ची है। सिकंदर ने अपनी मुट्ठियां बीच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका जिम्मेदार जो भी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसने डॉक्टर जयान को देखा। तुम इसका इलाज करो, इसे दुनिया की बेहतरीन सहूलत दो। वो ठीक होनी चाहिए डॉक्टर, हर कीमत पर। डॉक्टर जयान ने पेशावराना संजीदगी से सर हिलाया। आप फिक्र न करें, मैं उनका ख्याल रखूंगा। वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उसे अंदाजा नहीं था कि कैसे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगले चंद दिन आनिया के लिए नई दुनिया जैसे थे। वो वाकई 10-12 साल की बच्ची बन चुकी थी। दवाई के वक्त रोना, इंजेक्शन के नाम पर पूरे अस्पताल को सर पर उठा लेना और अपनी हर जिद पूरी करवाना उसका मामूल बन चुका था। सिकंदर रोज उससे मिलने आता, महंगे खिलौने और चॉकलेट्स लाता, लेकिन आनिया उससे अब भी थोड़ा डरती थी। उसकी दुनिया का मरकज अब सिर्फ एक शख्स था, डॉक्टर जयान। डॉक्टर जयान ने कमाल सब्र और मोहब्बत से उसका दिल जीत लिया था। वो इसे अपने दिल से दवाई खिलाता, कहानियां सुनाता और इंजेक्शन लगाते वक्त उसका ध्यान बटाने के लिए मजाक करता। देखो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, और दोस्त कभी अपने दोस्त को तकलीफ नहीं देते। आनिया उसके साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। वो उसका हाथ पकड़कर पूरे कमरे में घूमती, इस तरह 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 के सवाल करती, उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारने को तैयार न होती। डॉक्टर जयान भी उस मासूम लड़की से एक अजीब सा लगाव महसूस करने लगा था। उसकी खूबसूरती और उसकी बचकाना हरकतों पर अक्सर अक्सर मुस्कुरा देता। सिकंदर ने डॉक्टर जयान को साफ कह दिया था कि आनिया को घर ले जाने से बेहतर है कि वो अस्पताल में ही रहे, ताकि उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। उसने अस्पताल की इंतजामिया पर दबाव डालकर इस बात को यकीनी बनाया कि आनिया के कमरे के आसपास कोई गैर मुतल्लिका शख्स ना भटके और डॉक्टर जयान के अलावा कोई और सीनियर डॉक्टर से ना देखे। एक दिन आनिया अपने कमरे में बोर हो रही थी तो वो चुपके से बाहर निकल आई। उसे देखा कि डॉक्टर जयान कॉरिडोर में आखिर में एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर के साथ खड़ा हंस हंस कर बात कर रहा है। ये मंजर देखते ही आनिया के अंदर हसद की एक तेज लहर उठी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में आई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जब डॉक्टर जान अंदर आया तो उसने आनिया को बेड पर मुंह फैलाए बैठे देखा। क्या हुआ जैन, नाराज हो? आनिया ने गुस्से से उसे देखा। आप झूठे हैं। आपने कहा था आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप तो उस डॉक्टर आंटी के भी दोस्त हैं। जान उसकी बचकाना मंतिक पर मुस्कुरा दिया। अरे, वो मेरी कॉलीग है, हम काम के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आनिया ने रोना शुरू कर दिया। मैंने भाई को बुला लिया है, मैं अब यहाँ से एक मिनट भी नहीं रहूंगी। मुझे हॉस्पिटल पसंद ही नहीं है, मुझे आप भी पसंद नहीं। उस वक्त सिकंदर वहां पहुंच गया। आनिया भाग कर उससे लिपट गई और रोने लगी। भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी घर जाना है। सिकंदर ने जान को सवालिया नजरों से देखा। जान ने उसे इशारे से सारा माजरा समझा दिया। सिकंदर ने आनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ी हुई थी। फिर अचानक उसने एक जिद की जिसने सिकंदर और जयान दोनों को ही सख्ते में डाल दिया था। मुझे डॉक्टर से शादी करनी है, उसने आंसुओं के दरमियान ऐलान किया। सिकंदर ने हैरत से पूछा, क्या?
आनिया बेटा ये क्या कह रही हो? हाँ, वो जिद पर अड़ गई। जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो फिर वो किसी और के दोस्त नहीं बन सकते। अगर मेरी डॉक्टर से शादी हो जाएगी तो फिर ये सिर्फ मेरे ही दोस्त रहेंगे ना। मुझे अभी इसी वक्त इनसे शादी करनी है। जान के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। ये सूरत हाल उसके काबू से बाहर हो रही थी। वो एक जहनी मरीजा से शादी कैसे कर सकता था? सिकंदर ने उसे समझाया, आनिया तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। नहीं, मुझे अभी करनी है, वरना मैं दवाई नहीं खाऊंगी, इंजेक्शन भी नहीं लगवाऊंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। ये कहकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सिकंदर अपनी बहन की ये हालत नहीं देख सकता था। उसकी एक एक जिद उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। उसने डॉक्टर जान को बाजू से पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। उसकी आंखों में अब नरमी की जगह वहशत थी। डॉक्टर, तुमने मेरी बहन की हालत देखी है? उसकी आवाज फौलाद की तरह सख्त थी। जान ने घबरा कर उसे देखा। देखे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। सिकंदर की गिरफ्त उसके बाजू पर सख्त हो गई। मुझे कानून की और उसकी मेंटल हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो तुमसे शादी करना चाहती है और वो ये होकर रहेगी। निकाह कर लो या इस शहर में अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। जियान का रंग फक हो गया। वो जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करके ही दिखाता है। उसके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक शरीफ और पुरसुकून जिंदगी गुजारी थी। वो इन खतरनाक झमेलों के लिए तैयार नहीं था। 1 घंटे बाद अस्पताल के AVIP कमरे में एक मौलवी को बुलाया गया। सिकंदर के 2 गार्ड्स गवाह के तौर पर खड़े थे। जियान ने कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए। आनिया तालियां बजाकर खुश हो रही थी, जैसे उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपनी और डॉक्टर जान की जिंदगी को किस अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया है। निकाह के बाद जान ने थकी हुई नजरों से आनिया को देखा, जो अब खुशी से उसका हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी नजरें उसके गले में मौजूद उस दिल वाले लॉकेट पर पड़ी, जो वो कभी नहीं उतारती थी। उसने कई बार पूछने का सोचा, लेकिन हमेशा टाल गया। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान बंगले के तहखाने में शहर का एक ताकतवर शख्स अपने गुंडों पर बरहम हो रहा था। तुम्हें एक लड़की नहीं मिली? उस रिपोर्टर के पास सारे सबूत थे और तुम लोगों ने उस लड़की को उसके हवाले कर दिया। एक गुंडे ने डरते हुए कहा, बॉस वो एक्सीडेंट में मर गई होगी, मुझे उसकी लाश चाहिए, जाकर पता लगाओ। उनका एक आदमी जो किसी काम से उसी अस्पताल में मौजूद था, उसने इत्तफाकन आनिया की झलक देख ली थी। उसने फौरन बॉस को फोन किया, बॉस वो लड़की जिंदा है और इसी अस्पताल में है जहां आपका भाई जेरे इलाज है। फोन की दूसरी तरफ एक शैतानी हंसी गूंजी, बात हो, अब वो लड़की और इसके पास मौजूद सबूत दोनों हमारे कब्जे में होंगे। उसे वहां से उठा लो, जिंदा। डॉक्टर जियान इस बात से बेखबर था कि जिस लड़की को उसने हादसे का शिकार समझकर बचाया था, वो दरअसल एक खतरनाक साजिश के हिसार में थी और अब वो खुद भी इस तूफान की जद में आ चुका था। अस्पताल का प्राइवेट कमरा आनिया के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका था। डॉक्टर जैन अब उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता। अगरचे ये निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ और अजीब तरीन हालात में हुआ था, लेकिन आनिया की मासूमियत और उसका जैन पर अंधा एतमाद उसे अंदर ही अंदर पिघला रहा था। वो अक्सर खुद से सवाल करता कि जब वो ठीक हो जाएगी तो इस रिश्ते का क्या बनेगा, लेकिन फिर उसके बचकाना कहकों पर खोकर सब कुछ भूल जाता। एक दोपहर जब जैन उसे सेब काट कर खिला रहा था, नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर जैन, आपको इमरजेंसी में बुलाया जा रहा है, एक सीरियस केस आया है। जैन ने आनिया के सर पर हाथ फेरा। मैं बस अभी आया, तुम यही रहना। आनिया ने मुंह बनाया, जल्दी आइएगा मेरे दोस्त। जैन के जाने के बाद चंद मिनट बाद एक और नर्स कमरे में दाखिल हुई, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। चलो बेटा, आपके कुछ टेस्ट होने हैं, डॉक्टर साहब ने ही भेजा है। आनिया ने मासूमियत से सर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। नर्स उसे अस्पताल के पिछले वीरान कॉरिडोर की जानिब ले गई, जहां एक स्ट्रेचर मौजूद था। उसने आनिया को उस पर लेटने को कहा और जैसे ही वो लेटी, एक और शख्स ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा कपड़ा रख दिया। आनिया ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों में उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर जैन वापस आए तो कमरा खाली था। उसने सोचा शायद वॉशरूम में हो, लेकिन जब 10 मिनट तक वो बाहर नहीं आई तो उसे तशवीश हुई।
اس نے نرسنگ اسٹیشن پر فون کیا کہ آنیا کو کسی ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا ہے۔ دوسری طرف سے نفی میں جواب آیا۔ زیان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے پورے فلور پر بھاگ بھاگ کر اسے تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے فوراً سکندر کو فون کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سکندر، آنیا یہاں نہیں ہے، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور پھر سکندر کی دہاڑ سنائی دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ وہاں نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں ایک ایمرجنسی میں گیا تھا، واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ سکندر نے فون کاٹ دیا۔ 15 منٹ کے اندر سکندر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت طاری تھی کہ ہسپتال کا عملہ سہم کر رہ گیا۔ اس نے آتے ہی ہسپتال کی سیکیورٹی انچارج کو گردن سے پکڑا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر وہ مجھے صحیح سلامت واپس نہ ملی تو میں یہ پورا ہسپتال جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو ہسپتال کی CCTV فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا، اور زیان بھی پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ تھا، اور اسے خود بھی شدید خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیا ہی کیوں۔ دوسری طرف آنیا کی آنکھ ایک تاریک سیلن زدہ کمرے میں کھلی۔ اس کے ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے چند خوفناک شکلوں والے آدمی کھڑے تھے۔ وہ خوف سے چیخنے لگی۔ ایک بھاری آواز والا شخص آگے بڑھا۔ شور مت کرو لڑکی، بس ہمارے سوالوں کا سچ سچ جواب دو۔ انیا نے روتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے جانے دیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ شخص مسکرایا جو انتہائی مکروا لگ رہا تھا۔ بس یہ بتاؤ، اس رات تم نے کیا دیکھا تھا؟ جب وہ رپورٹر مر رہی تھی اس نے تمہیں کیا دیا تھا؟ انیا نے اپنی یادداشت پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس کے ذہن میں سوائے ہسپتال اور ڈاکٹر زیان کے چہرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ کون سی رات؟ کون رپورٹر؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لگتا ہے ڈرامہ کر رہی ہے، ایک نے کہا، اور آنیا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تبھی ان کے باس نے اسے روکا۔ ٹھہرو، اس کی شکل تو دیکھو، یہ واقعی بھولی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس نے آنیا کے قریب ہو کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان خوفناک چہروں کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر آنیا کے ذہن میں بجلی سی گھوم دی۔ ایک دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بارش کی رات، ایک لڑکی کی چیخ، چاقو کی چمک، اور یہی چہرے۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ آہستگی سے بڑبڑانے لگی۔ اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا لیکن ان چہروں سے جڑا خوف اس کی روح تک کو لرزا رہا تھا۔ گنڈے سمجھ گئے کہ اسے کچھ یاد آ رہا ہے لیکن وہ بتا نہیں پا رہی۔ لگتا ہے اس کا دماغ ہل گیا ہے۔ باس، اب کیا کریں؟ اسے یہیں رکھو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں سے کچھ یاد آ جائے۔ اسی لمحے سکندر کے بنگلے میں اس کا ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ چلایا۔ باس، مل گیا۔ ہسپتال کے پچھلے گیٹ سے ایک ایمبولینس نکلی تھی، اس کا روٹ ٹریس کر لیا ہے۔ وہ شہر سے باہر ایک پرانے گودام کی طرف گئی ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور اسے چیک کیا۔ ڈاکٹر زیان نے جب یہ دیکھا تو کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری لیکن پھر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن پیچھے رہنا، یہ بس تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے۔ سکندر کی گاڑی طوفانی رفتار سے اس گودام کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، اپنی بہن کو بچانا اور ان لوگوں کو ایسی سزا دینا جسے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ پرانے گودام کے باہر مکمل سناٹا تھا لیکن اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ سکندر اور زیان گاڑی سے اترے۔ سکندر نے زیان کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے رہے۔ اس کے 2 سب سے قابل اعتماد آدمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ بغیر کوئی آواز کیے سکندر نے گودام کا زنگ آلود دروازہ توڑا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود گنڈے اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہتھیار سنبھالتے، سکندر ان پر بھوکے شیر کی طرح چپٹ پڑا۔ چند ہی منٹوں میں وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ زیان کی نظریں صرف آنیا کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اسے کمرے کے ایک کونے میں کرسی سے بندھے ہوئے دیکھا۔ وہ نیم بے ہوش اور خوف کے عالم میں تھی۔ زیان لڑائی نظریں انداز کرتا سیدھا اس کی طرف لپکا۔ آنیا، اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولنا شروع کیا۔ اسی وقت ایک گنڈے نے، جسے سکندر نے زخمی کر دیا تھا، قریب پڑا لوہے کا راڈ اٹھایا، آنیا پر پیچھے سے وار کرنے کے لیے لپکا۔ ڈاکٹر دھیان سے، سکندر چلایا۔ زیان نے پلک چپکتی آنیا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے بچانے کے لیے خود گھوم گیا
لوہے کا راڈ پوری قوت سے اس کے کندھے پر لگا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، لیکن اس نے آنیا کو نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے سکندر کی گولی اس گنڈے کے پاؤں میں لگی اور وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ یہ سارا ہنگامہ اور خوف آنیا برداشت نہ کر سکی اور وہ زیان کی باہوں میں ہی پوری طرح بے ہوش ہو گئی۔ سکندر نے باقی تمام گنڈوں کو ابرناک انجام تک پہنچایا اور باندھ دیا، اور پھر تیزی سے زیان اور آنیا کے پاس پہنچا۔ اسے زیان کے زخمی کندھے کو دیکھا اور پھر آنیا کو، جسے زیان نے تکلیف کے باوجود مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سکندر کی سخت نظروں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی۔ اسے مجھے دو، تم زخمی ہو۔ زیان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے آنیا کو اٹھایا اور سکندر کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ انہیں ہسپتال واپس لایا گیا۔ زیان نے درد کے باوجود پہلے آنیا کو چیک اپ کیا اور پھر اپنی مرہم پٹی کروائی۔ سکندر خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ چند گھنٹوں بعد آنیا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سر میں ہلکا سا درد تھا۔ کمرے میں سکندر اور زیان دونوں ہی موجود تھے۔ اس نے انہیں دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں بچکانہ خوف یا پہچان کی چمک نہیں، بلکہ ایک بالغ لڑکی کی الجھن تھی۔ بھائی، اس کی آواز صاف اور پختہ تھی، ہم ہسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی نے مجھے ٹکر ماری تھی۔ سکندر اور زیان دونوں ساکت رہ گئے۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی، لیکن ایک نئے موڑ کے ساتھ۔ آنیا نے زیان کی طرف دیکھا جو اس کے بیڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے اجنبیت سے پوچھا، معاف کیجیے گا، آپ کون ہے؟ زیان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے تک اس کے بغیر ایک پل نہیں گزارتی تھی، اب اسے پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس کی دوست ہے اور اس کی بیوی بھی۔ وہ یہ سب کچھ بھول چکی تھی جو کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا تھا۔ اچانک آنیا کو کچھ یاد آیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، اپنے گلے کو ٹٹولنے لگی۔ لاکٹ، وہ لاکٹ کہاں ہے؟ جب اس کی انگلیاں لاکٹ سے ٹکرائی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے فوراً سکندر کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی، آپ کو بات سننی ہوگی۔ اس رات میں گھر سے بھاگی نہیں، میں نے ایک لڑکی کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے یہ لاکٹ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس شہر کے بڑے مجرموں کے خلاف ثبوت ہے اس میں۔ اس نے مجھ سے انصاف کا وعدہ لیا تھا۔ یہ انکشاف ایک دھماکہ تھا۔ سکندر نے وہ فوراً لاکٹ اس کے گلے سے اتارا۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت چھوٹا سا پوشیدہ بٹن تھا۔ اس نے اسے دبایا تو لاکٹ کا ایک حصہ کھل گیا اور اندر سے ایک مائکرو چپ نکلی۔ سکندر نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ منگوایا اور چپ کو کارڈ میں ریڈر میں ڈالا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا، اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ اسکرین پر شہر کے بڑے بڑے بزنس مینز، سیاستدان اور یہاں تک کہ کچھ پولیس افسران کے ناموں کی فہرست تھی۔ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت تھے۔ اسمگلنگ کے سودے، ڈرگ ڈیلنگ کی ویڈیوز اور اغوا کی گئی لڑکیوں کی تفصیلات۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو شہر کو دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ سکندر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ثبوت صرف انصاف کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے آنیا کو دیکھا جو کہ اب پرسکون تھی، پھر اس نے زیان کو جو کہ خاموشی سے اس رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کہ شروع سے ہونے سے پہلے سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب کھیل شروع ہوگا۔ سکندر کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جو بتا رہا تھا کہ شہر میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ جو آنیا کے لیے پوری کائنات تھا، اب اسے ایک قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے چینی بھی جو اسے اپنے بھائی کی حد سے زیادہ حفاظت اور پرتعیش بنگلے کی دیواروں میں محسوس ہوتی تھی۔ اسے بس وہ رات یاد تھی، وہ چیخیں، وہ ایکسیڈنٹ، اور پھر وہ آنکھ کھلنے پر یہ ہسپتال کا کمرہ۔ درمیان کا ایک طویل عرصہ اس کے ذہن میں مکمل طور پر محو ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی زندگی کی کتاب سے چند اوراق پھاڑ کر پھینک دیے ہو۔ سکندر نے چپ میں موجود معلومات کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہر کی پولیس یا عدالتوں پر اسے کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کا انصاف کرنے کا طریقہ اپنا تھا، تیز اور بے رحم۔ ایک ہفتے کے اندر اندر شہر کے انڈر ورلڈ میں بھونچال آ گیا۔ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل ٹائگون جو کہ لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، اس کی تمام فیکٹریاں ایک ہی رات میں پراسرار طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ ایک طاقتور سوئس بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میڈیا کو لیک ہو گئی، جس سے اس کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ منشیات کا کاروبار کرنے والے ایک بدنام زمانہ گروہ کی
سب سے بڑی دولت بندرگاہ پر غائب ہو گئی اور ان کے باس کی لاش اگلے دن دریا سے ملی۔ خبروں میں اسے گینگ وار کا نام دیا جا رہا تھا، لیکن شہر کے 62 لوگ جانتے تھے کہ یہ طوفان صرف ایک شخص اٹھا سکتا ہے، سکندر۔ وہ خاموشی سے ان تمام مہروں کو پیٹ رہا تھا جنہوں نے اس شہر کو کھوکھلا کر دیا تھا اور اس کی بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ انہی دنوں سکندر نے آنیا کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے اس نے ڈاکٹر زین کو اپنے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر، سکندر کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک روب تھا، لیکن آج اس میں شکر گزاری کا عنصر بھی شامل تھا۔ تم نے میری بہن کے لیے جو کچھ کیا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، خاص طور پر اس گودام میں تم نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا ہے۔ زین نے خاموشی سر ہلایا۔ وہ کیا کہتا؟ کیا یہ بتاتا کہ تم اپنی بیوی کو بچایا تھا؟ سکندر نے ایک چیک بک نکالی اور ایک بلینک چیک پر دستخط کر کے اس کی طرف پڑھایا۔ اس پر اپنی مرضی کی رقم لکھ لو۔ یہ تمہارے احسان کا بدلہ تو نہیں، لیکن زین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے، ایک ڈاکٹر کے طور پر بھی اور ایک انسان کے طور پر بھی۔ سکندر نے چند لمحے اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زین کے لیے عزت بڑھ گئی۔ تم ایک اچھے انسان ہو ڈاکٹر، اگر زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ایک فون کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا اور زیان وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یہ رشتہ کس قدر عجیب تھا۔ اس کا سسرالی تعلق ایک ایسے شخص سے تھا جو شہر کا سب سے طاقتور مافیا باس تھا، اور اس کی بیوی اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی فلم کا کردار ہو۔ آنیا واپس اپنی عالیشان گھر میں آ گئی۔ ہر طرف وہی آسائشیں اور نوکروں کی فوج تھی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ اسے بار بار لگتا جیسے وہ سب کچھ بھول رہی ہے، کوئی اہم شخص، کوئی اہم واقعہ، کوئی اہم جذبہ جو اس کی دسترس سے باہر تھا۔ اس کی بھابھی زارا، جو کہ ایک نرم دل اور سمجھدار خاتون تھی، اس کی اس کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آنیا؟ ایک شام زارا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں آ کر بھی کھوئی کھوئی سی رہتی ہو؟ آنیا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھابھی، مجھے یاد کچھ کیوں نہیں آ رہا؟ ایکسیڈنٹ کے بعد کیا ہوا؟ میں اتنے دن ہسپتال میں رہی، مجھے ایک لمحہ بھی یاد نہیں۔ یہ کالا خلا جیسا محسوس ہوتا ہے اور یہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے۔ زارا نے سکندر کی طرف دیکھا جو کہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کالے خلا میں ایک پوری شادی کی داستان چھپی تھی۔ سکندر نے زارا کی آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی آنیا کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر زان کی زندگی واپس اپنی پرانی ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن اب اس میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہسپتال کی راہداریاں اسے سونی لگتی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی مریضہ کو تلاش کرتا جو وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں اکیلا ہوتا تو اسے آنیا کی بچگانہ باتیں اور کہہ کے یاد آتے۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے زان کو حسد میں کسی اور سے بات کرتے دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس پاگل لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اس نے اپنے دراز سے نکاح نامے کی کاپی نکالی اور اسے دیکھنے لگا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک ایسے رشتے کا واحد ثبوت تھا جو شاید کبھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ اس رات آنیا نیند میں بری طرح چونکی۔ اس نے خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ دیکھا، ایک شخص جو اسے انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ چہرہ ڈاکٹر زان کا تھا۔ آنیا پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ یہ ڈاکٹر میرے خواب میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے لگا جسے اس کے ذہن میں بڑا قفل آہستہ آہستہ کھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنیا کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر زیان کا چہرہ بار بار ابھرتا، کبھی اپنی مہربان ڈاکٹر کے روپ میں تو کبھی اپنے دھندلے خواب کے کردار کے طور پر۔ اسے لگتا جیسے اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق صرف ایک مریض اور ایک ڈاکٹر سے کہیں زیادہ گہرا تھا، لیکن وہ اس تعلق کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی یادداشت کا خلا اب اسے اذیت دینے لگا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے ہمت کر کے سکندر اور زارا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی، بھابھی، مجھے سچ جاننا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے لے کر میرے ہوش میں آنے تک کیا ہوا تھا؟ اور وہ ڈاکٹر زیان، کیا میں اسے پہلے سے جانتی تھی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں سب کچھ نہیں جانتی؟ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ سکندر نے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔
زارا نے آنیا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا. آنیا، جو ہم تمہیں بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر شاید تمہیں جھٹکا لگے، لیکن یہ سچ ہے. زارا نے ایک گہری سانس لی. ایکسیڈنٹ میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے تو اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہو. تمہاری ذہنی حالت ایک 10 سال کی بچی جیسی ہوگی. آنیا نے ناقابل یقین نظروں سے انہیں دیکھا. کیا میں ایک بچی؟ زارا نے نرمی سے سر ہلایا. ہاں، اور اس حالت میں تم ڈاکٹر زان سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی. وہ تمہارا بہت خیال رکھتا تھا اور تم اسے اپنا سب سے اچھا دوست ماننے لگی تھی. سکندر نے بات آگے بڑھائی. تم اس پر اتنا انحصار کرنے لگی تھی کہ تم اس کے علاوہ کسی اور سے بات تک نہیں کرتی تھی. ایک دن تم نے اسے کچھ اور ڈاکٹر سے بات کرتے بھی دیکھ لیا تھا اور تم نے اسپتال میں ہنگامہ کھڑا کر دیا. آنیا کا چہرہ شرمندگی اور حیرت سے سرخ ہو گیا. زارا نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا. پھر تم نے ایک ایسی ضد کی جو ہمیں پوری کرنی پڑی. تم نے کہا کہ اگر تمہاری شادی ڈاکٹر زیان سے نہیں ہوئی تو تم اپنی جان دے دو گی. تم کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی. تمہاری حالت دیکھ کر ہمیں تمہاری ضد کے آگے جھکنا پڑا. کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی. آنیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو. شادی؟ میری شادی ہو چکی ہے ڈاکٹر زیان سے؟ سکندر نے سر ہلایا. ہاں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے. آنیا کو لگا جیسے اس کا سر گھوم رہا ہو. وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی مرضی کے. اگرچہ حقیقی طور پر اس کی ہی ضد تھی، لیکن یہ وہ آنیا نہیں تھی جو آج تھی. وہ کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہی. وہ اس سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کرتی رہی. اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے. وہ ڈاکٹر کیا سوچتا ہوگا؟ اس پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اسے زبردستی رشتے میں باندھا گیا؟ سکندر کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے بھائی کے طریقوں کا بخوبی اندازہ تھا. کچھ دن کی اندرونی کشمکش کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا. وہ اس شخص سے خود ملنا چاہتی تھی. وہ اس رشتے کا بوجھ لے کر نہیں جی سکتی تھی. اسے سب کچھ صاف کرنا تھا. بھائی، مجھے ڈاکٹر زیان کا پتہ چاہیے. ایک صبح اس نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا. سکندر نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر سر ہلایا. اسی شام آنیا ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر زیان کے فلیٹ کے باہر کھڑی تھی. یہ ایک سادہ سی رہائشی عمارت تھی. اس نے گہری سانس لی اور دروازے پر دستک دی. زیان جو ہسپتال سے ابھی واپس آیا تھا اس نے دروازہ کھولا اور سامنے آنیا کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا. ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو. آنیا، آپ یہاں؟ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آنیا کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. زیان نے فوراً راستہ چھوڑ دیا. وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی. کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. آخر آنیا نے اسے توڑا. مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. اس نے نظریں جھکائے ہوئے بتایا. میرے بھائی اور بھابھی نے ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دیا ہے. زیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. آنیا نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا. دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ یہ سب بہت عجیب ہے. میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی اور مجھے نہیں معلوم میں نے یہ سب کچھ کیا. میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں. میری وجہ سے آپ کو ایک ایسے رشتے میں زبردستی باندھ دیا گیا جو آپ کبھی نہیں چاہتے تھے. زیان کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی. اسے کیسے بتاتا کہ اب وہ یہ رشتہ چاہتا تھا. اس نے نرمی سے کہا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. آپ کی حالت ایسی تھی. آپ معصوم تھی. پھر اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی. ویسے آپ بہت ضدی مریض تھی. انجیکشن سے تو اتنا ڈرتی تھی کہ وہ بولتے بولتے رک گیا. لیکن اس کی بات نے آنیا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا. اس نے نظر اٹھا کر زیان کو غور سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہی نرمی اور مہربانی تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی. تبھی اس کی نظر زیان کے کندھے پر پڑی. چاند شرٹ کے نیچے ایک پٹی کا کونا نظر آ رہا تھا. یہ چوٹ؟ اس نے بے اختیار پوچھا. زیان نے اسے چھپانے کی کوشش کی. کچھ نہیں، بس تھوڑی سی لگ گئی تھی. لیکن آنیا کو سکندر کی باتیں یاد آ گئی. یہ آپ کو مجھے بچاتے ہوئے لگی اسی گودام میں؟ زیان نے خاموشی سے سر ہلایا. آنیا اسے دیکھتی رہی. اس شخص نے اس کی جان بچائی تھی. اس کا خیال رکھا. اس کی بچکانہ ضد کو برداشت کیا. اس کے خطرناک بھائی کے غصے کا سامنا کیا اور اس کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگائی. ایک انجان لڑکی کے لیے کوئی اتنا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اجنبی نہیں. اس کے دل میں ایک انجانا میٹھا سا احساس پیدا ہوا. اسے لگا جیسے اس کی یادداشت کا کالا خلا اب اتنا خوفناک نہیں رہا، کیونکہ اس خلا میں اس شخص کی موجودگی کا احساس اسے تحفظ دے رہا تھا. ڈاکٹر زیان کے فلیٹ سے واپسی کے بعد آنیا کی دنیا بدل چکی تھی. اب اس کے ذہن میں الجھن
اور شرمندگی کی جگہ ایک گہری سوچ اور تجسس نے لے لی تھی۔ وہ بار بار اس ملاقات کے بارے میں سوچتی۔ زیان کے چہرے پر شکایت کا ایک شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور فکر تھی جو آنیا کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے جس طرح آنیا کو بچکانہ حرکتوں کا ذکر کیا، اس میں تمسخر نہیں بلکہ ایک محبت بری یاد کا عنصر تھا، جیسے کوئی اپنے کسی بہت عزیز کی شرارتوں کو یاد کر کے مسکرا رہا ہو۔ آنیا نے محسوس کیا کہ اس کا عالیشان بنگلہ جو ہر آسائش سے آراستہ تھا، ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خالی پن کا احساس دلاتا تھا، جبکہ زیان کا سادہ سا فلیٹ اس کی شخصیت کی طرح پرسکون اور اپنائیت سے بڑا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے وہ بچکانہ حالت میں شاید اپنی معصومیت میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا تھا جو واقعی ہیرے جیسا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اس کی ذات کا وہ بھولا بھالا حصہ بھی اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں آئی تبدیلی کو سکندر اور زارا بھی محسوس کر رہے تھے۔ اب وہ کھوئی نہیں رہتی تھی، بلکہ اکثر کسی گہری سوچ میں مسکراتی ہوئی پائی جاتی۔ ایک رات کھانے کی میز پر سکندر نے زارا کو اشارہ کیا۔ زارا نے بات شروع کی، آنیا تمہاری طبیعت اب کافی بہتر لگ رہی ہے۔ آنیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بھابھی میں ٹھیک ہوں، میں سوچ رہا تھا، سکندر نے اپنی بھاری آواز میں بات کا آغاز کیا، تمہیں ایک بار پھر ڈاکٹر سے اپنا فائنل چیک اپ کروا لینا چاہیے، تسلی ہو جائے گی۔ آنیا جانتی تھی کہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اس نے بھائی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی لیکن آنکھوں میں ایک ہلکی سی شرارت بھی تھی۔ وہ مسکرا دی، ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کہیں۔ سکندر نے اگلا قدم اٹھایا اور اسے ہسپتال کیوں بلایا؟ ہم اسے آج رات گھر پر بلا لیتے ہیں، یہاں کر آرام سے دیکھ لے گا۔ دعوت دراصل آنیا اور زیان کو قریب لانے کے لیے ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ زیان کو جب سکندر کا فون آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس جیسے خطرناک آدمی سے تعلقات رکھنے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن آنیا کا خیال آتے ہی وہ انکار نہ کر سکا۔ رات کو جب زیان اس کے محل نما گھر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے مرعوب ہو گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر شاہانہ اور پرفیکٹ تھی، لیکن اس کی نظریں صرف آنیا کو تلاش کر رہی تھی۔ آنیا ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی یادداشت واپس آنے کے بعد آج زیان اسے پہلی بار اس طرح تیار ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس سے نظریں ہٹانے سے قاصر تھا۔ کھانے کی میز پر ماحول ابتدا میں تھوڑا سا بوجھل رہا۔ سکندر کی موجودگی کسی کو بھی خاموش کروا سکتی تھی، لیکن زارا نے اپنی خوشی اخلاقی سے ماحول کو بہتر بنا دیا۔ اس نے زیان سے اس کے کام، اس کے خاندان اور اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ آنیا خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ آج زیان کو ایک نئے زاویے سے دکھ رہی تھی۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا تھا، جس کے اصول تھے اور جس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ٹھہراؤ تھا۔ کھانے کے بعد زارا نے سکندر کو کسی کام کے بہانے اٹھایا اور آنیا اور زیان کو لان میں ٹہلنے کا موقع فراہم کیا۔ خاموشی کو زیان نہیں توڑا۔ آپ اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، آنیا مسکرائی۔ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے ایک بہت ہی مشکل مریض کو سنبھالا ہے۔ وہ مشکل نہیں، معصوم تھی، زیان نے آہستہ سے تصحیح کی۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں صرف خوشی تھی، ضد تھی اور اعتماد تھا۔ آنیا رک گئی۔ ڈاکٹر، کیا میں آپ کو پریشان کرتی تھی؟ ڈاکٹر زیان اس کی طرف مڑا۔ رات کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ آپ نے مجھے زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ دیا۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ صبر کیا ہوتا ہے، بے غرضی کیا ہوتی ہے، اور ایک شخص دوسرے کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ایک اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جو آنیا کے دل پر براہ راست اثر کر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا خالی پن بھر رہا ہے۔ جب زیان جانے کے لیے روانہ ہوا تو آنیا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ آنے کے لیے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، زیان نے کہا اور ایک لمحے کے لیے رکا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب میں آپ کی ہنسی دیکھ سکتا ہوں، صرف آنسو نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا۔ آنیا وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا جملہ آنیا کے ماضی اور حال کوئی خوبصورت داغے میں پرو گیا تھا۔ آج اسے پہلی بار زیان کے جانے پر ایک عجیب سی کمی کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رک جائے، کہ یہ گفتگو ابھی ختم نہ ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس شخص کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہے، اسے مزید سمجھنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں وہ جذبہ انگڑائی لے رہا تھا جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ اس رات کے کھانے کے بعد آنیا اور زیان کے درمیان کی جھجک کی دیوار گر چکی تھی۔ اگلے دن آنیا کو زیان کی طرف سے ایک سادہ سا پیغام موصول ہوا، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اس پیغام نے آنیا کے دل کو خوشگوار بنا دیا۔ اس نے جواب دیا،
اور یوں باتوں کا ایک نئے سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی پسند ناپسند کتابوں اور خوابوں کے بارے میں بتانے لگے۔ زیان کو معلوم ہوا کہ آنیا ایک بہترین پینٹر ہے، اور آنیا کو پتا چلا کہ زیان کو شاعری کا شوق ہے۔ ان کی یہ ڈیجیٹل گفتگو ان کے رشتے کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ہر لفظ ایک دوسرے پر ان کی شخصیت کے نئے پہلو کھول رہا تھا۔ اسی دوران سکندر نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اس نے چپ میں موجود آخری مجرم کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے آنیا کو بتایا کہ جن لوگوں نے اس رپورٹر کو قتل کیا تھا اور اسے اغوا کیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم نے جس لڑکی سے وعدہ کیا تھا آنیا، سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کا انصاف ہو گیا۔ اب تمہیں اس بوجھ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر آنیا کو ایک گہرا سکون ملا۔ اس کی زندگی پر چھایا ایک سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی وہ خطرناک رات، وہ حادثہ، وہ یادداشت کا جانا، یہ سب ایک زنجیر کی کڑیاں تھی جو اسے بالآخر زیان تک لے آئی۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو وہ کبھی زیان سے نہ ملتی۔ اب جبکہ ماضی کا بوجھ اتر چکا تھا، آنیا مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے آزاد تھی، اور اس کے مستقبل کے ہر تصور میں اب صرف ایک ہی چہرہ تھا، زیان کا۔ اسے احساس ہوا کہ اس رشتے کو نہ صرف ایک موقع دینا چاہتی ہے بلکہ اسے پوری طرح اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس کی شخصیت میں شرارت اور بہادری ہمیشہ سے تھی۔ اس نے سوچا کہ جب اس کی بچکانہ میں اتنی بہادری ہے اور اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے تو آج کی سمجھدار آنیا کیوں پیچھے رہے۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر سیدھا زیان کے ہسپتال پہنچی۔ اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ وہ اسے ایک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ جب وہ ہسپتال کی لابی میں داخل ہوئی تو وہی نرسیں اور عملہ جو اسے ایک ذہنی طور پر کمزور مریضہ کے طور پر جانتے تھے اسے ایک پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی کے روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس نے زیان کی شفٹ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب زیان تھکا ہارا کیبن سے نکلا تو سامنے آنیا کو کھڑا دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ آنیا، یہاں سب ٹھیک تو ہے؟ آنیا مسکرائی، جی سب بالکل ٹھیک ہے، میں بس آپ سے ملنے آئی تھی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے؟ وہ ہسپتال کے قریب ایک پرسکون پارک میں آ گئے۔ وہی پارک جہاں سے کچھ فاصلے پر وہ کالونی تھی جہاں آنیا پہلے چھپ کر گھومنے آتی تھی۔ آنیا نے گہری سانس کی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات شروع کی۔ زین، میں نے ان چند دنوں میں بہت سوچا ہمارے بارے میں۔ یہ سب بہت عجیب طریقے سے شروع ہوا اور میں ہمیشہ سے اس بات کے لیے معذرت خواہ رہی ہوں کہ آپ کو ان حالات سے گزرنا پڑا۔ زیان نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن آنیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ لیکن اب میں اس پر معذرت نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک نیا اعتماد تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اس شادی کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ نہیں، اس نے خود کو درست کیا، میں یہ شادی چاہتی پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ، ایک اصلی شادی۔ زیان کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے یہ الفاظ سننے کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے آنیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آنیا، میں ان کا انتظار تب سے کر رہا ہوں جب میں نے آپ کو پہلی بار ایمرجنسی وارڈ میں زخمی دیکھا تھا۔ شاید میں آپ سے تب سے ہی محبت کرتا ہوں جب آپ صرف میری دوست تھی اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ رشتہ کبھی زبردستی نہیں تھا، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حادثہ ہے۔ آنیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے اس رشتے میں کوئی جھجک، کوئی مجبوری یا کوئی ماضی کا بوجھ نہیں تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ آنیا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زیان نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی شرط؟ ہماری شادی دوبارہ ہوگی، آنیا نے اعلان کیا۔ اس بار کوئی مجبوری یا ضد نہیں ہوگی، اس بار میری مرضی شامل ہوگی، پورے شہر کے سامنے دھوم دھام سے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ڈاکٹر زیان صرف میرے بچپن کے دوست نہیں بلکہ میری پسند ہے۔ زیان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اس کی یہی ادا تو تھی جو اسے دیوانہ بنا دیا کرتی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی کہانی کا سب سے خوبصورت باب اب شروع ہونے والا ہے۔ پارک میں کیا گیا وہ عہد صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھے۔ جب آنیا اور زیان ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بنگلے میں واپس داخل ہوئے
تو ان کے چہروں کی چمک ان کی کہانی سنا رہی تھی۔ زارا نے انہیں دیکھتے ہی خوشی سے تالی بجائی اور آگے بڑھ کر آنیا کو گلے لگا لیا۔ سکندر جو اپنے مخصوص انداز میں سنجیدگی کا لبادہ اوڑے صوفے پر بیٹھا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں زیان پر مرکوز تھی۔ زیان ایک لمحے کے لیے اس کی سخت نظروں سے گھبرایا، لیکن پھر اسے سکندر کے چہرے پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ نظر آئی۔ تو آخر کار تم نے فیصلہ کر ہی لیا؟ سکندر کی آواز میں گہرا اطمینان تھا۔ آنیا اپنے بھائی کے پاس گئی۔ بھائی، میں نے زیان سے کہا ہے کہ ہماری شادی دوبارہ ہوگی، سب کے سامنے، میری مرضی سے۔ سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، تیاری کر لو، میری بہن کی شادی ایسی ہوگی کہ یہ شہر ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان جنگ تھا، خوشیوں کی جنگ۔ اگلے ہی دن بنگلے کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ ملک کے سب سے مشہور ویڈنگ پلانرز کو بلایا گیا۔ آنیا کے عروسی لباس کے لیے پیرس اور میلان کے ڈیزائنر سے رابطہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت میرج ہال جو مہینوں پہلے بک ہو جاتا تھا، سکندر کی ایک فون پر بک کر لیا گیا۔ ان تیاریوں کے بیچ آنیا اور زیان کو ایک دوسرے کو جاننے کا حقیقی موقع مل رہا تھا۔ زیان نے اسے اپنی پہلی باقاعدہ ڈیٹ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کسی مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اسے شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے آرٹ گیلری میں لے گیا، جس کے ساتھ ایک پرسکون کافی شاپ تھی۔ آنیا اس انتخاب پر بہت خوش تھی۔ وہاں فن پاروں کو دیکھتے اور کافی پیتے ہوئے انہوں نے گھنٹوں باتیں کی۔ انہوں نے اپنے بچپن، اپنے خوابوں اور اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا۔ آنیا کو معلوم ہوا کہ زیان کو بارش میں بھیگنا پسند ہے، اور زیان کو پتا چلا کہ آنیا کو رات کے وقت آسمان پر تارے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آنیا نے کہا۔ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے اس بات کو یاد کیا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بارش کا کام صرف طوفان لانا نہیں ہوتا، وہ مردہ زمین میں نئی زندگی بھی پیدا کرتی ہے۔ اس رات نے ہماری پرانی زندگیوں کو ختم کیا تاکہ ایک نئی اور بہترین زندگی شروع ہو سکے۔ اس کی بات نے آنیا کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اسے زیان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت اور عزت دیکھی۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، زیان کا گھر میں آنا جانا بڑھ چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک ڈاکٹر یا اجنبی نہیں تھا، بلکہ خاندان کا اہم حصہ بن رہا تھا۔ ایک شام جب وہ لان میں بیٹھا تھا، سکندر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سکندر نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ڈاکٹر، طاقتور، امیر، چالاک، لیکن تم ان سب سے مختلف ہو۔ تم میں ایک نیکی ہے، ایک ٹھہراؤ ہے۔ زیان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن سکندر نے اسے روک دیا۔ مجھے شکریہ وضاحت نہیں چاہیے، بس ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے اپنی نظریں سامنے درختوں پر جما دی۔ میں نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے۔ اس کی زندگی میں کانٹے بہت آئے، کچھ میری وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے، لیکن تم اس کی زندگی کا وہ باغ بننا جہاں صرف پھول کھلے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ یہ ایک دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک بھائی کی التجا تھی۔ زیان نے پورے عزم سے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، آنیا میری ذمہ داری ہے، اور میری محبت بھی۔ شادی کا دن کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ آسمان صاف تھا اور ہوا میں خوشیوں کی مہک تھی۔ آنیا جب عروسی جوڑے میں تیار ہوئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود ہی دنگ رہ گئی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو اپنے بھائی کے خوف سے راتوں کو چھپ کر گھر سے بھاگتی تھی، اور نہ ہی یہ وہ بچی تھی جو انجیکشن کے ڈر سے روتی تھی۔ یہ ایک مکمل عورت تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں کسی کی محبت کا یقین تھا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے وہ لاکٹ اٹھایا۔ اب یہ صرف ثبوتوں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ اس کی تقدیر کا وہ نشان تھا جس نے اسے اس کی منزل تک پہنچایا تھا۔ اس نے اسے اپنے گلے میں پہن لیا، ایک یادگار کے طور پر۔ دوسری طرف زیان شیروانی میں ملبوس اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا بہترین دوست اسے چھیڑ رہا تھا، یار سوچا نہیں تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ کیس تیری لو سٹوری بن جائے گا۔ زیان مسکرا دیا۔ اس نے سوچا کہ کس طرح اس کی ایک رات کی نیکی نے اس کی پوری زندگی کو حسین بنا دیا تھا۔ اگر وہ اس رات گاڑی نہ روکتا تو آج وہ اس خوشی سے محروم ہوتا۔ جب بارات شہر کے سب سے شاندار ہال میں پہنچی تو اس کی شان و شوکت دیکھنے لائق تھی۔ سکندر نے اپنی بہن کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا،
ہر طرح پھولوں کی سجاوٹ، جلملاتی روشنیاں اور شہر کے معزز ترین مہمان موجود تھے۔ سکندر خود دروازے پر کھڑا ہر مہمان کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی بہن کے لیے فخر اور محبت آیا تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے جب زیان سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس کی آواز میں ایک مضبوط اور پرجوش قبول ہے گونجا۔ پھر باری آنیا کی آئی، پردے کی دوسری طرف۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اپنی بند کی۔ اسے اسپتال کا وہ کمرہ یاد آیا جب اس نے خوفزدہ اور ناسمجھ حالت میں ہی الفاظ کہے تھے، اور پھر اس نے آج کو دیکھا جہاں وہ اپنی پوری رضامندی اور بے پناہ محبت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے بلند اور واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ صرف ایک رسم نہیں تھا بلکہ اس کی پوری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ نکاح کے بعد جب زیان اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سب باتیں تھیں جو وہ زبان پر نہیں کہہ سکتے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول جذباتی ہو گیا۔ آنیا جب سکندر کے گلے لگی تو دونوں بہن بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر نے اس کا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اسے نازوں سے پالا ڈاکٹر، آج سے یہ تمہاری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا اپنی جان سے بڑھ کر، زیان نے وعدہ کیا۔ جب آنیا پھولوں سے سجی گاڑی میں زیان کے ساتھ بیٹھی تو اس کے شیشے سے باہر اپنے پرانے گھر کو الوداع کہا۔ گاڑی ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تیار ہو مسز زیان ایک نئے سفر کے لیے؟ آنیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہمیشہ سے تیار تھی۔ دو اجنبی جو ایک حادثے اور ایک اندھیری رات میں ملے تھے، آج ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ کبھی کبھی سب سے غلط اور تکلیف دہ شروعات کا انجام بھی اس سب سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ان کا سفر مشکل تھا لیکن ان کی منزل حسین تھی، اور اب ان کی باقی کی زندگی اسی حسین منزل کا جشن منانے کے لیے تھی۔